बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक बच्चा और एक सर कटी हुई लाश और एक जालिम बुढ़िया का। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया उसे बीदार किया जाए। गुलाम ने जब करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो औरतों के लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश पड़ी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा तो हैरान रह गए। आपकी समझ में कुछ न आया कि आखिर ये मामला क्या है और ये लाश इस हाल में कैसे पहुंची। आखिर उस मामले को सुलझाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तमाम मामला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को बतला दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि फिलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक़्त का इंतजार किया जाए जब 9 महीने बाद इसी जगह एक बच्चा नजर आएगा। सब कुछ उसी बार लोगों के सामने खुल कर आ जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 महीने के बाद बच्चा कहाँ से आएगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले दे दी थी, इसलिए वक़्त का इंतजार किया जाए। वक़्त गुजरता गया और ठीक 9 महीने के बाद जब एक सुबह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में दाखिल हुए, उसी जगह जहां एक सरकटे मर्द की लाश मिली थी, उसी मोहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आप करीब गए और उस बच्चे को उठाकर बेख्तियार फरमाया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और उनके चचा के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी सच्चे हैं। आप उस बच्चे को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक अंसार दाइया का इंतजाम किया जाए और उसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ दिनों बाद ईद उल फितर आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और दाइया को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे कि ए मजलूम माँ के बेटे, उस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाइया आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहाँ उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने पास आकर उस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। जब वो जाने लगी, दाइया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पेश करूंगी। लड़की परेशान हो गई और कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा न करना, मुझे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हरगिज न लेकर जाना, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाइया उसे छोड़ने पर राजी न हुई। आखिर उस लड़की ने काफी पैसों का और अच्छे कपड़ों का लालच दिया और कहा कि तू हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ न बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत मिली ही नहीं थी और अगर इस तरह ईद उल अजहा के दिन भी तू मुझे अपने बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे उससे भी ज्यादा दूंगी। दाइया उस लालच में आ गई और वादा किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने कुछ न बताऊंगी। दाइया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा तो दाइया ने जवाब दिया कि मस्जिद में न किसी औरत ने उस बच्चे से प्यार किया और ना ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाइया का कलाम सुनने के बाद फरमाया कि तू सब कुछ झूठ कह रही है, सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने उसका दामन पकड़ा, उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम का लालच दिया और फिर तू मान गई और तूने ये भी वादा किया है कि तू बकरा ईद पर उस बच्चे को उसकी माँ से मिलाएगी जिसके बदले में वो लड़की तुझे बहुत सारा इनाम देगी।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سچ سننے کے بعد دھائیا گھبرا گئی، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی، میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ دائیا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہ چھوڑوں گی، آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر ضرور جاؤں گی۔ لڑکی نے بہت کہا مگر دائیا نہ مانی۔ دائیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ بھی گزرا ہے تمہارے ساتھ میں بیان کروں یا تم خود بیان کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرے والد حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی اور میں مدرسے میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسایوں کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس عورت کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب کی خیریت پوچھی اور آخر میں وہ میرے پاس آئی اور میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شادی کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی۔ ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی اور اس کا بڑا احترام کرتی۔ ایک دن وہ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی، مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں نے بے اختیار کہا، کیوں نہیں، فوراً لے آئیے، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آ گئی۔ میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے جہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ بڑھتی رہی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو بھی اپنے گھر نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جائیے اور میری بہن کو لے آئیے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد بڑھیا ایک نوجوان عورت کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ اسے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ اپنا نقاب اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ عورت اس طرح چادر لپیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑھی والا مضبوط جسم والا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔
میں نے کہا کیوں مجھے یتیم بچی پر ظلم کرتا ہے، اللہ کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے، کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے جہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس سے التجا کرتی رہی پر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں سے مجھے جکڑ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہ آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ وہ اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے موقع پاتے ہی قریب میں پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کی کوشش کی مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے گھبرا کر اس کا قتل نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو اس محراب میں رکھ دیا۔ تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کا قتل نہیں کیا کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے داعیہ کو حکم دیا بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بڑھیا کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں ہے۔ بڑھیا نے اللہ کے رسول کے روزے کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بڑھیا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے کردار سے توبہ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی اے خدا اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور سچ میں توبہ کرتی ہے اور تو اسے پہلے حال میں ہی پلٹا دے مگر اس کے چہرے کی سیاہی نہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لعنتی عورت تو نے کس طرح توبہ کی ہے کہ خدا نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس عورت کو مدینے سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی قابل اور خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے اور آپ کا علم اتنا وسیع تھا کہ کھال کی بال اور بال کی کھال اتار کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آفتوں سے اور پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔